सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहो, चोरों की रखवाली है। आज मैं एक सऊदी तारक नामी सऊदी शिया उसकी वीडियो देख रहा था। आज उसने हज़रत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हो और हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो की शान में बदतरीन गुस्ताखियां की हैं और सरे आम बदतरीन गुस्ताखियां की हैं। ये राफजी लोग हमको सहाबा की मोहब्बत से दूर कर रहे हैं और उनके मुसलमान को कोई खबर नहीं और दुनिया के कामों में इतने मसरूफ हैं कि किसी को कोई खबर नहीं कि शैतान और ये राफजी अंदर से बंदों के अंदर से सहाबा की मोहब्बत को निकाल रहे हैं। इस तारक शिया राफजी के जवाब में मैं ये वीडियो बना रहा हूं। हर सहाबी से प्यार करने वाला हर नबी का उम्मती उसका ये फर्ज बनता है एक ये सारी वीडियो एंड तक देखो और सोशल मीडिया पर इतनी वायरल करो कि ये उस हदीस तक पहुंच जाए। आए दिन कोई ना कोई हज़रत अबू बकर सदीक और हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो की शान में गुस्ताखियां करता रहता है। यकीन करें अगर हम इनकी गुस्ताखियां सुनते रहेंगे और इनको जवाब नहीं ना देंगे तो क़यामत वाले दिन हमसे पूछ होगी। और मैंने जो चैनल बनाया फेक एंड रियल एक्सपोज, इंशाअल्लाह ताला जब तक सांस में सांस है इन झूठे लोगों को मैं एक्सपोज करता रहूंगा और सहाबा की मोहब्बत और सहाबा की शान मैं बयान करता रहूंगा। अल अनाबा फी मनाक़िब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस दर्ज है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो, बल्कि अल्लाह के नबी ने लानत की हम लोगों पर जो सहाब को बुरा भला कहते हैं। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द 2 सफ़ा नंबर 255 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के हवाले से एक रवायत दर्ज है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम किसी ऐसे शख्स को देखो जो मेरे सहाबा को बुरा भला कह रहा है तो तुम पर लाजम हो जाता है कि उस पर लानत करो कि तुम्हारे फितने पर लानत हो। मालूम हुआ सहाबा की शान में गुस्ताखी और उनके ईमान पर शक करने से बंदा दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। मुहर्रम शरीफ में सहाबा पर लानत करने वालों हदीस में तुम पर लानत का हुक्म दिया गया है। इसलिए हर सुन्नी को चाहिए कि दुश्मनाने सहाबा पर लानत करें। सहाबी कहते किसे हैं? आइए मैं आज सहाबी की तारीफ आपको बताता हूं, बाद में फिर अपने मौजू की तरफ चलते हैं। सहाबी उस मुसलमान को कहते हैं जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना पाया और ईमान की हालत में बारगाह रसालत में बैठा। याद रखें सहाबी बनने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना जरूरी नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा सहाबी जो थे ना, बहुत सारे सहाबी नबीना भी थे लेकिन वो सहाबी थे। मुसलमान बंदा हो, नबी सल्लम का उसने जमाना पाया हो, नबी सल्लम की सोहबत में बैठी हो, अब उसने हदीस सुनी या नहीं सुनी, बद्दुहा वाला चेहरा देखा या नहीं देखा, जुल्फे वल्लैल को देखा या ना देखा, नबी सल्लम की बारगाह में हाजिरी दी और उसका ईमान पर खात्मा हो गया, ऐसे खुशनसीब शख्स को सहाबी कहते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने सहाबी हैं सारे आदल, राशिद, मुत्की, हादी, महदी और तमाम सहाबी, हत्ता के अदने दर्जे का सहाबी जिसने कुफर से इस्लाम कबूल किया और एक बार सरकार को पीछे से देखा, बद्दुहा वाले चेहरे की तरफ से नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीछे से देखा और फिर उस शख्स का इंतकाल हो गया। वो सहाबी भी रुतबे में इतना बड़ा है कि उम्मत का बड़े से बड़ा गौसो कुतुब भी उस सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के लिए मेरे सहाबा को गाली मत दो, मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो और ना उन पर तानो तशनिया करो, क्योंकि जिसने उनसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत की। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतर जमाना मेरा है और फिर उसके बाद का। सहाबा को बुरा भला कहने वालों, अगर तुम इतने ही काबिल और इतने ही अच्छे थे तो अल्लाह ने तुम्हें जमाना हैरल करूम में पैदा क्यों ना किया। रब्बे काबा की कसम सहाबा इकराम ने इस्लाम के लिए ऐसी लाजवाब कुर्बानियां पेश की हैं कि जिनकी मिसाल तारीफ कभी नहीं दे सकती।
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ 73 فرقے ہوں گے اور ان میں سے ایک فرقہ جو وہ جنتی ہوگا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا فرقہ، کون سی جماعت جو راہ ہدایت پر ہوگی، حق پر ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج کے دن جس راستے پر میں ہوں اور جس راستے پر میرے صحابہ ہیں، یعنی ناجی فرقے والے لوگ جو اہل سنت والجماعت، جو سنتوں والی جماعت والے لوگ ہیں، وہی راہ حق اور راہ ہدایت والی جماعت ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے مقام کو اجاگر کیا ہے۔ پارہ 28 سورۃ فتح آیت نمبر 90 تا 280 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی جو شان بیان کی ہے، آئیے میں آپ کے سامنے قرآن کریم کا ترجمہ بیان کرتا ہوں۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے جو صحابہ ہیں کافروں پر سخت ہیں، آپس میں بڑے نرم دل ہیں، جب تم انہیں دیکھو گے تو رکوع و سجود میں پاؤ گے اور اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے پاؤ گے۔ اے دیکھنے والے، جب تو انہیں دیکھے گا تو ان کا چہرہ ایسا پرکشش ہوگا اور نورانی سجدوں کے نشان سے دیکھ کر انہیں پہچان لو گے۔ اس آیت مبارکہ میں کافروں پر سخت سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے اور نرم دل سے مراد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے، اور رکوع و سجود سے مراد مولا علی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی عزت کرو کیونکہ وہ تم میں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ حضرت عباد بن سائرہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خطبہ دیا کہ دل لرز گئے اور آنکھیں بہنے لگیں، اور ہم میں سے ایک صحابی نے کہا کہ ایسے لگتا ہے کہ ایسی باتیں تو کوئی دنیا سے جانے والا ہی کہہ سکتا ہے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا آپ کا دنیا سے جانے کا کہیں وقت تو نہیں آ گیا؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں کوئی نصیحت کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تم تقوی اختیار کرنا اور اپنے امیر کی اطاعت کرنا، اگرچہ وہ حبشی رنگ کا کاڑا غلام ہی کیوں نہ ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے جانے کے بعد تم بہت سارے اختلافات دیکھو گے، تو اس وقت میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، یعنی میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو اپنا لینا۔ اس تارک نامی جو رافضی ہے، اس نے حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں بھی ایسی بدترین گستاخیاں کی ہیں، اور صحابہ کو برا بلا کہنے والوں، آؤ میں تمہیں حضرت علی کا خواب سناؤں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے علی، آج میں نے بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور کیسا ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا سب لوگ اللہ کے حضور جمع ہیں اور لوگ نفس و نفسی کا عالم ہے، اور لوگ پل صراط سے کٹ کٹ کے گر رہے ہیں کہ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آواز سنتا ہوں کہ اے علی، جاؤ اور پل صراط سے میری امت کو پار لگاؤ۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بولے کہ اگلا حصہ خواب کا جو رات مجھے آیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اے علی، آپ کو کیا خواب آیا ہے؟ فرمایا کہ جب مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی جاؤ پل صراط پر اور میری امت کو پار لگاؤ، تو ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بھی کہا کہ علی پار اس کو لگانا جس کے دل میں ابو بکر و عمر کا پیار ہوگا۔ کون حضرت عمر جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے؟ کون عمر جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میرے عمر کو شیطان دیکھ کر 40 گھڑیاں دور بھاگ جاتا ہے؟ کون عمر جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا عمر میرا مرید بھی ہے اور عمر میری مراد بھی ہے؟ شیعہ مذہب کی کتابوں میں ایک واقعہ درج ہے، شیعہ مذہب کی کتابوں میں ایک روایت درج ہے کہ حضرت امام علیہ السلام کی اتنی شان ہے کہ جہاں ان کا روزہ ہے نا، وہاں سے 40 میل اگر کوئی کافر بھی دفن ہو جائے نا تو وہ بھی بخشا جاتا ہے۔ تو ان بدبختوں سے پوچھو کہ وہ نبی جو نبیوں کے تاجدار، جن پر قرآن اترا، جن کے لیے دنیا بنائی گئی، ان کے پہلو میں جو ابو بکر اور عمر لیتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہ نواسے کی اتنی شان اور اتنا مقام ہے، اور الحمدللہ ہم مانتے ہیں کہ امام حسین کا بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے ان کی، ہم مانتے ہیں۔ معاف ہو جاتا ہوگا کافر بھی اگر 40 میل دور دفن ہوگا، اور جن کے وہ نواسے ہیں، جن کی وجہ سے ابو بکر صدیق کو صداقت ملی، جن کی وجہ سے عمر فاروق کو عدالت ملی، جن کی وجہ سے حضرت علی پاک کو شانیں ملی، حضرت عثمان غنی کو شانیں ملی، حضرت امام حسن حسین کو شانیں ملی، ان کے پہلو میں جو دفن ہے کیا وہ جنتی نہیں ہے؟ ایک میرا سوال ہے آپ سے
کہ حضرت امام حسین کی شان تو اتنی آپ بیان کرتے ہو کہ 40 میل ان کے روزے سے فاصلے پر کافر بھی دفن ہو جائے تو وہ بھی بخشا جاتا ہے، اور وہ نبی جو نبیوں کے تاجدار ہیں جو ان کے پہلو میں لیتے ہیں ان کے بارے میں آپ اتنی بکواس کرتے ہو۔ یہ بدبخت لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور سارے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، میں سوچتا ہوں ان پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو مجھے قرآن کریم کی وہ آیت یاد آ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے تاکہ یہ سرکشی میں اور زیادہ آگے لگے رہے، لیکن جب اللہ ان کی لگام کھینچے گا نا تو ان کا حساب جو صحابہ کے خلاف بھونکتے ہیں صحابہ کی شان پر، پھر ان کا حساب پتہ کیا ہو جانا ہے؟ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ عمر کو اسلام کی دولت نصیب فرما اور عمر کی وجہ سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ معلوم ہوا عمر وہ ہیں جن کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی ہے۔ نبوت کے 6 برس اسلام قبول کیا اور سارے صحابہ کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھوا کر فاروق اعظم کا لقب پایا، یعنی کہ کفر اور اسلام میں فرق کرنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا زیادہ تر حصہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے پر اترا۔ ازواج رسول پر پردے کا حکم نہیں تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو پردہ کہنے کا حکم فرمائیں۔ تو دوسرے صحابہ نے کہا کہ عمر اس چیز کی کیا ضرورت، وہ تو ہماری مائیں ہیں، وہ تو امت کی مائیں ہیں امہات المومنین جو ہیں۔ تو اتنے میں یہ آیت نازل ہوگی مین کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے پر، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دے دیا۔ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ قرآن کی 21 ایسی آیات ہیں جو میری رائے پر اتری ہیں۔ آپ نے یہ جو باتیں لکھی ہیں نا کہ کربلا میں اگر کوئی مشرک بھی دفن ہو جائے تو وہ بخشا جاتا ہے، ہم مانتے ہیں اس بات کو، ہم تو حضرت امام حسین کی شان کو جتنا ہم مانتے ہیں آپ نہیں مانتے۔ ہم تو کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ لیکن یہاں پر میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، جب ہم مردے کو دفن کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ترجمہ میں سناتا ہوں آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے تم کو جس مٹی سے بنایا ہم تمہیں اسی مٹی میں لے جائیں گے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، انبیاء کرام جو ہیں وہ کس مٹی سے بنائے گئے ہیں؟ جنت کی مٹی سے بنائے گئے ہیں نا۔ اور جنت سے جب مٹی لی تو اس کی تخلیق کے وقت ان میں جو پانی ڈالا گیا تخلیق کے وقت مٹی میں، انبیاء کرام کی تخلیق کے وقت وہ کوثر و تسنیم جو جنت کی 2 نہریں ہیں ان سے پانی لے کر ڈالا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام بعد وفات ان کے جسموں پر کیڑے نہیں پڑتے، ان پر مکھی نہیں بیٹھتی اور ان کے بالوں میں جوئیں نہیں پڑتی اور ان کا پسینہ خوشبودار ہوتا ہے۔ اچھا ایک بات یہ بتاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں دفن ہے؟ ریاض الجنہ میں نا۔ ان کے بارے میں اللہ کے نبی سے فرمایا کہ جنت جو ریاض الجنہ ہے نا، میرا جہاں روزہ ہے، منبر سے لے کر روزے تک کی جگہ درمیان کا جو حصہ ہے نا سارا جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں دفن ہے؟ جنت میں دفن ہے نا، کیونکہ جنت کی مٹی سے تخلیق کیے گئے تھے تو مٹی جنت میں ہی دفن ہے نا۔ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جس انسان جس مٹی سے بنایا جاتا ہے اسی مٹی میں ہم اس کو لے آتے ہیں۔ تو ابو بکر و عمر جو ریاض الجنہ میں دفن ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کس مٹی سے بنائے گئے ہیں؟ اللہ کہتا ہے نا جس مٹی سے انسان کو بنایا اسے اسی مٹی میں لے آتا ہوں۔ مان لیا انبیاء کرام کو جنت کی مٹی سے بنایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مٹی میں جو مدفن ہے اس وقت، جو آرام فرما رہے ہیں ان کا روزہ ریاض الجنہ میں ہے، جنت کے حصے میں ہے، جنت کے ٹکڑے میں ہے۔ تو یارا جو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق ریاض الجنہ میں جنت کے حصے میں دفن ہے وہ کس مٹی سے بنائے گئے ہیں؟ ایک سوال ہے میرا آپ سے۔ ہر روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پر 70,000 فرشتے حاضری دیتے ہیں۔ کیا اس رحمت سے جو رحمتیں ادھر برس رہی ہیں ان سے ابو بکر و عمر فیض یاب نہیں ہو رہے؟ خدارہ بغض کی چادر اتار کر ایک بار ضرور سوچئے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کو شہادت نصیب ہوئی جب ابو لولو فروز نے خنجر کا وار کر کے حضرت عمر فاروق کو شہید کر دیا۔ غالباً آپ کی جو شہادت ہے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وہ 23 ہجری ہے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کا وصال ہونے کا جو وقت قریب تھا تو آپ نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت طلب کی تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہنے لگیں، حضرت عمر فاروق کو کہنے لگی کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں اپنی ذات پر عمر تمہیں ترجیح دیتی ہوں۔ کون عمر؟ بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ حضرت عروہ بن زبیر
بیان کرتے ہیں کہ 87 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی ایک دیوار گر گئی، تو اس وقت جو خلیفہ تھا ولید بن عبد الملک، اس نے روزہ پاک اس دیوار کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہا۔ تو جب دیوار کی بنیاد رکھنے کے لیے کھدائی کی گئی تو کھدائی کے دوران گھٹنوں تک ایک قدم نظر آیا، تو لوگ کہنے لگے کہ یہ قدم مبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ تب حضرت عروہ بن زبیر وہاں آئے اور کہنے لگے خدا کی قسم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک نہیں ہے، یہ پاؤں مبارک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ یعنی 87 سال بعد بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جسم مبارک ویسے کا ویسے ٹھیک تھا۔ یار یہ تو صحابی کا مقام ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مقام ہوگا؟ اور جن کے یہ دوست ہیں، جن کے یہ صحابی ہیں، ان کا اتنا مقام ہے، صحابہ کا اتنا مقام ہے، اور آپ فضول میں ان کے خلاف بکواسات کرتے رہتے ہو۔ کن کے بارے میں بکواس کرتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں جن کی بیٹیاں ہیں، اور ان کی 2 بیٹیاں نبی کی بیویاں ہیں، ان کے بارے میں آپ بکواس کرتے ہو، شرم نہیں آتی آپ کو؟ آئیے میں آخر میں اس مسئلے کی ونڈ کر دوں۔ یہ طارق شیعہ جو آخر میں کہہ رہا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات کے قریب تھے تو آپ نے قلم اور کاغذ مانگا تو عمر فاروق نے نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ گستاخی کی اور قلم دوات نہ لینے دیا کہ کہیں یہ خلیفہ علی کو مقرر نہ کر دیں۔ آئیے میں اس مسئلے کی ونڈ کرتا ہوں۔ یہ بوڑھے بالے مسلمانوں کو یار یہ گمراہ کرتے ہیں، جو صاحب علم لوگ ہیں ان کے سامنے بیٹھ کر ان کی پتلون گیلی ہو جاتی ہے۔ یہ مسلمانوں کبھی باب فدت پہ آ کر مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، صحابہ کی محبت سے دور کر رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں جو عمر سے جو قلم دعات مانگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو عمر نے نہ دی، بلکہ عمر نے یہ کیا، عمر نے وہ کیا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر بات کرو نا۔ یہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر تو ہر بندی کر لیتا ہے نا، سامنے بیٹھ کر بات کرو، پھر بات تو پھر بنے گی نا۔ آئیے میں اس کاغذ قلم والی جو بات ہے اس کی میں ونڈ کر دیتا ہوں آج، اور اہل سنت کے لوگوں سے میری یہ درخواست ہے کہ خدا کے لیے یہ سمن بکمن نہ بن جایا کرو۔ اگر صحابہ کا لاف کی بات سنو تو کمنٹس میں اس کی یہ لاف آ دیا کرو، کہ دین کا نہیں پتا تو کس سے پوچھ لیا کرو، خود دین حاصل کرو۔ رافضی کیا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات کے قریب حضرت علی پاک کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کاغذ قلم دعات طلب کی تو حضرت عمر فاروق نے قلم دعات ان کو نہ دینے دی۔ کہتے ہیں یہ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ہمارے لیے قرآن کریم کافی ہے، یہ عمر نے بڑی غلطی کی، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ ایسا بے بنیاد جھوٹ بولتے ہیں اور ان کو شرم نہیں آتی، اور ایسا جھوٹ، ایسا بہتان کن صحابہ پر یہ باندھ رہے ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے اتنی لازوال قربانیاں دی، جن کا رشتہ نبی کے ساتھ کیا ہے۔ یہ پتہ ہے آپ کو ان صحابہ، 4 صحابہ کا نبی کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ اب اس مسئلے کا جواب سن لیں۔ جھوٹوں پر خدا کی لعنت۔ آپ یہ اعتراض کرنے والوں کی ابتدا ہی غلط ہے، بلکہ کتب اسلام میں الٹا یہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مرضل موت کے وقت ہی جو خلافت ہے نا وہ حضرت ابوبکر صدیق کو ارشاد فرما گئے تھے، جیسا کہ مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 555 پر واضح الفاظ میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حضرت ابوبکر صدیق کو امامت کے مسئلے پر کھڑا کر کے گئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنا کر گئے ہیں۔ اس تان کرنے سے اتنا ایک پتہ چل جاتا ہے کہ ہم وزیر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر نہیں ہوئے تھے، اور یہ عید وزیر منا کر رافضی لوگ ہوا وہاں بدنام ہو رہے ہیں۔ جو آپ کا دعویٰ ہے، یہ جو آپ کا الزام ہے قلم دعات والا، پھر جھوٹا نکلا کہ نا۔ مشکوٰۃ شریف کی صفحہ نمبر 555 پر جو حدیث میں نے آپ کو دکھائی ہے، آپ دیکھ لینا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو زندگی میں ہی جو خلافت ہے ابوبکر صدیق کو ارشاد فرما گئے ہیں، اور آپ کا پھر دعویٰ جھوٹا نکلا نا۔ پھر یہ طارق سعودی جو یہ رافضی یہ بکواس کر رہا ہے نا اس مسئلے کو لے کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم دعات کینسل مانگی تو عمر فاروق نے نہ دیا، معاذ اللہ اس نے عمر نے بڑی غلطی کی۔ شرم نہیں آتی آپ کو ایسا بے بنیاد الزام لگاتے؟ اب سارے سنی بھی یہ سن لو کہ مشکوٰۃ شریف میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو اپنی زندگی میں خلافت دے گئے ہیں، اور یہ جو روڑا ڈالتے ہیں نا یہ سب بکواس کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اجمعین کی ان کی شان پر تو ہماری جانیں بھی قربان۔ یارا ان صحابہ کے خلاف آپ بکواسات کرتے ہیں، ان پر الزامات لگاتے ہیں جنہوں نے نبی کو ایک سیکنڈ کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ یارا اتنی لازوال قربانیاں صحابہ نے اسلام کے لیے دی ہیں، اتنی قربانیاں دی ہیں، اور حضرت عمر فاروق حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں بکواس کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق وہ جن کو دیکھ کر شیطان 40 گریاں دور بھاگتا ہے۔
جو اسلام اور کفر میں فرق کرنے والے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد کو نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما گئے ہیں، کیا وہ ساری غلط ہیں کہ وہ ساری جھوٹی ہیں آپ کی نظر میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق میرا ساتھی ہے، میں نے سارے صحابہ کا احسانوں کا بدلہ دنیا میں چکا دیا ہے، لیکن اے صدیق تیرے احسان کا بدلہ اللہ قیامت کے دن چکائے گا. ایسے اتنے اتنے احسان ہیں اسلام پر حضرت ابوبکر صدیق کے. حضرت علی پاک رضی اللہ عنہ، ان کی کتنی کتنی قربانیاں ہیں اسلام پر، جو اسلام میں کتنے کتنی لازوال قربانیاں حضرت علی پاک نے دی ہیں. اور حضرت عثمان غنی جن کی شہادت کا واقعہ آج بیان نہیں کیا جاتا، اپنا سارا اہل و عیال گنوا دیا اسلام کی خاطر. عثمان غنی نے اسلام کی راہ میں اپنی ساری جائیداد جو صدقہ جاریہ میں ایسے تقسیم کر دی، غریب لوگوں میں بانٹ دی. یار اتنی اتنی لازوال قربانیاں جو دی ہیں، اور آج تک ان کا نام زندہ ہے، آج تک ان کی شان، ان کی تعریف زندہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی تعریف ہوتی رہے گی. جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا وہاں وہاں نبی کی تعریف بھی ہوتی رہے گی، اور صحابہ کی جو قربانیوں کا تذکرہ بھی ہوتا رہے گا، اور ہم صحابہ کی شانیں بھی بیان کرتے رہیں گے. اور ان جیسے جاہل اور ان جیسے جھوٹے اور گمراہ اور مرتد لوگوں کی ہر بات کا، ہر ویڈیو کا ہم جواب دیتے رہیں گے انشاءاللہ. ہم صحابہ کے تحفظ کے لیے ہمیشہ جب تک ہماری سانس میں سانس ہے ہم صحابہ کی عزت کا تحفظ کرتے رہیں گے. کیوں؟ انہوں نے اسلام کی عزت کا تحفظ آخری دم تک کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے تنہا کبھی نہیں چھوڑا. اس لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے صحابہ سے محبت ہے، صحابہ کے گھر والوں سے محبت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت ہے، حضرت علی پاک رضی اللہ عنہ سے محبت ہے. ہر صحابی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی جنتی. اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور کرے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ایسے لوگ جو صحابہ کے خلاف بکواسات کرتے ہیں نا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ راہ ہدایت نصیب کرے.